बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज बड़ा ही हंगामा खेज सा दिन जो है वो रहा। एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आगाज़ हुआ दिन का उससे, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपको बताते चलें कि DGISPR की तो थी ही, लेकिन 7 तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि DGISI इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और उनकी तरफ से भी मीडिया से जो है वो बातचीत की गई है। इसके अलावा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहा। जो PTI के रहनुमा थे उनकी तरफ से एक रिबटल जो है वो मुमकिन तौर पर आना था और वो आया भी। उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहा। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए यकीनन एक कड़ा दिन जो है वो माना जाएगा और तारीख़ में उसी तरीके से रकम होगा, क्योंकि आज सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की तदफीन कर दी गई है और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनको आखिरत के सफ़र पर रवाना करने के लिए वहाँ मौजूद थी। प्रोग्राम के तीसरे से में बात करेंगे जी कुछ ऐवान सदर के हवाले से, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ खिचड़ी जो है वो वहाँ पर बन रही है। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के पास पावर है तो यकीनन एक बड़ी पावर जो है वो सदर की हैसियत से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मौजूद हैं और यकीनन उनके कुछ इख्तियारात भी हैं। वहाँ पर किस तरीके से क्या हुआ, इस बारे में कुछ इंसाइट है बुखारी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं बुखारी साहब? आज तो मेरे ख्याल में एक तसलसल है ख़बरों का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिन की सबसे अहम हाईलाइट, सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो DGISI, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये चल रही थी तब भी सहाफ़ियों की तरफ से बार बार हैरानगी का जो इजहार है वो किया गया कि DGISI जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यकीनन उसके पीछे एक मोटी वजह का होना ज़रूरी है, या छोटी मोटी चीज़ के लिए तो DGISI साहब जो हैं वो सामने नहीं आ सकते। DGISPR तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन बड़ी अहम बातें हुई आज। जी, यकीनी तौर पे आज का दिन बड़ा इवेंटफुल दिन रहा है और ये बहुत सारी ख़बरें तो खैर TV की स्क्रीन के ऊपर सारों ने देखी हैं, लेकिन उसके पस मंज़र में क्या हो रहा है हम उस कोशिश करेंगे आज कि अपने आप को फोकस करें उसके ऊपर, और वो बहुत ज़रूरी है। जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपने दिया, यकीनी तौर पे 2 अहम अदारों के सरबराहों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ख़ुद उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि झूठ जब इतना ज़्यादा बोला जाए तो फिर सच बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं उस ज़रूरत के तहत आया हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा सच नहीं बोलूँगा। ये इशारा उनका इस तरफ था कि पता मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही बताऊँगा आपको जितना इस वक्त ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी कुछ बता दिया। मेरा ख्याल ये है कि हम आज इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में और दीगर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके लिए ज़रा मुख्तलिफ सा अंदाज़ अपनाएं, ताकि हम अपने व्यूअर्स को समझा पाएँ कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, अरशद शरीफ का कत्ल और शहादत जो है वो ही आज का फोकस था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, और जो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी। देखना ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि वो अफ़गान तालिबान जो हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग, TTP के लोग, वो उनको मारना चाहते थे और इस सिलसिले में KPK की हुकूमत ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो साजिश तैयार की जाती है अफ़गानिस्तान के दूर दराज इलाके स्पिन बुल्दक में, वहाँ तक वज़ीर आला साहब के किस अदारे को रसाई थी, क्योंकि ना ISI को पता है, ना IB को पता है, ना वज़ारत आला को पता है। चीफ मिनिस्टर साहब के पास तो सिर्फ एक स्पेशल ब्रांच होती है ना, और ये उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि वो अफ़गानिस्तान से जाके कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आए। तो एक तो इसके हवाले से ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान में TTP के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं, उनको चेज़ भी किया जाता रहा, उनको थ्रेट भी दिए जाते रहे, लेकिन अरशद शरीफ इज़ नॉट नोन फॉर दिस। अरशद शरीफ ने कभी TTP के बारे में कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कभी कोई ऐसी रिपोर्ट उनकी नहीं है। लिहाजा ये तसव्वुर कर लेना या ये मान लेना कि वो TTP के टारगेट पर थे, ये अकल इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा भाई साहब ने एक चंपे की बात ये भी कि अगर कोई थ्रेट अलर्ट आया है तो उसको आगे भी शेयर नहीं किया गया, जैसा कि DGISI और DGISPR ने कहा कि हमारे साथ कोई थ्रेट अलर्ट जो है वो शेयर किया ही नहीं गया। जी बिल्कुल, वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि दूसरी अहम बात इसके हवाले से ये है कि खान साहब को खुद दो दिन पहले कैसे पता था कि अरशद शरीफ टारगेट किलिंग का शिकार होंगे, और ये कि मुझे पता था कि ये होगा। वो मेरे ख्याल से उन्होंने इस खदशे के पेश नज़र कहा कि उन्हें पता था कि अब ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इंक्वायरी कर रही हैं इसमें उन्हें पता तो लग जाएगा कि असल सूरत हाल कौन क्या थी, किसने उसे मजबूर किया था कि आप मुल्क छोड़ जाएं, किसने उसके आगे इंतजाम कराए थे। सारा कुछ अब एजेंसियों की गिरफ्त में ऑलरेडी है। इसकी तरफ इशारा भी किया DGISI ने, अगर आपने नोट किया हो। ये इमरान खान साहब का ये जो जिसको कहते हैं ना यानी इन एंटिसिपेशन जो उनका बयान था,
وہ جو ہے اس کی بھی حقیقت جو ہے واضح ہوتی جا تو رہی ہے. بخاری صاحب شامل تفتیش پھر سب سے پہلے تو خان صاحب کو شاید کیا جانا چاہیے اس سٹیٹمنٹ کے بعد. یس یو آر رائٹ. یہ سوال وہاں بھی اٹھا کہ جناب جو 2 نام لیے جا رہے ہیں, جو آپ کی انویسٹیگیشن کے تحت 2 نام آ رہے ہیں, ایک نجی ٹیلی ویژن کا ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں, ان کا بھی نام آ رہا ہے, عمران خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, تو وہاں بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ انہیں والنٹیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنے اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہے اس کو وہ پاس آن کریں, لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ارشد شریف کا یہ ہولناک قتل جو ہے اس کو ڈال دیا جائے اسٹیبلشمنٹ پہ. وہ جب یہ کہہ رہے تھے ہاتھ ہٹا کہ مجھے پتا ہے کس نے مارا ہے, مجھے پتا ہے کون اس کو مروانا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن انفارچونیٹلی جو ریویل ہو رہا ہے سب کچھ وہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی تائید نہیں کرتا, بلکہ کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے, میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں ابھی. تو یہ یقینی طور پہ آج ضرورت تھی اس بات کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی آئے, اور بہت سارے ایسے ایشوز جن کے اوپر تھوڑا سا پردہ پڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ سائفر کے ایشو پر مجھے تو خیر کبھی ابہام نہیں تھا, لیکن یہ کہ یہ پریس کانفرنس کہیں مارچ ہی میں ہو جاتی نا, تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو لگتا ہے بہت دیر کر دی. دیکھیں آتے آتے یہ تو میں نے آپ کے ساتھ مل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سائفر سب سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف نے عمران خان صاحب کو کامرہ کی ایک تقریب میں دکھایا تھا, اور اگر اسے 11 مارچ کی تاریخ کو یہ تقریب تھی, اس پر ان کا رد عمل بالکل نارمل تھا کہ نہیں اس طرح کے تو ڈیمانڈ آتے رہتے ہیں اس طرح کی انفارمیشن. لیکن جس طرح سے وہ بیانیہ گھڑا گیا سائفر والا, جس کو آپ نے غیر ملکی سازش قرار دیا, اور پھر آپ نے اپنے ملک کے اداروں کے سربراہوں کا نام لے لے کے, یعنی کسی کو آپ نے کسی نام سے پکارا, کسی کو کسی نام سے پکارا. ہمیں تو شرم آتی ہے یہ وہ نام دہراتے ہوئے بھی, لیکن جب آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا. اچھا, اب ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو گھمبیر بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جن کو 2011 میں اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا تھا, کوئی دو رائے اس کے بارے میں اب تو خیر بالکل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ خود ان اداروں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں جناب ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ 2018 کا الیکشن تھا, چاہے اس کے بعد حکومت سازی تھی. اور پھر عمران خان صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ بھائی بجٹ پاس کرنے کے لیے میرے پاس ایم این ایز نہیں ہوتے تھے, یہ میں ایجنسیوں کو ریکویسٹ کرتا تھا, یہ مجھے ایم این ایز لا کے دیتے تھے. یاد ہے کہ نہیں ہے یاد آپ کو؟ بالکل یاد ہے. پھر آپ کو انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کی حکومت سازی کے اندر کیا رول تھا اداروں کا, پھر انہوں نے بتایا کہ چیئرمین کا الیکشن جب تھا سینٹ کا اس وقت کیا تھا. تو یہ تو اب تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی بہت مدد کی, لیکن خان صاحب کا پھر وہ کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں, یا منہ کھل جاتا ہے, تو وہ پھر ایسے مطالبے کرنے لگ گئے جو پھر فوج کے لیے یا فوج کی قیادت کے لیے پورے کرنے ممکن نہیں تھے. لہٰذا یعنی یہ مارچ ہی کے قریب کا ہے معاملہ جب فوج کے ادارے نے, اور آج یہ ہمیں دونوں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بس سیاست سے اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح. اور یہ اس وقت کہا انہوں نے خاص طور سے جب عمران خان صاحب جو صبح سے شام تک اتنے بڑے ریاست مدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو, مجھے تو یہ سن کے اور کہتے ہوئے اور دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, انہوں نے اسی چیف آف آرمی سٹاف کو یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو تاحیات آرمی چیف بنا دیتے ہیں, آپ بس میرے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیں. 2 ٹوک الفاظ میں آرمی چیف نے ان کو کہا کہ ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, چونکہ اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. بس وہ دن آیا گیا اور یہ دن آیا, اس کے بعد سے پھر کسر نہیں چھوڑی انہوں نے اس موشن کشی کی جس کے حوالے سے حضرت علی نے کہا تھا. اور کافی آفرز جو ہیں وہ ان کا بھی ذکر کہ غیر معینہ مدت تک تعیناتی ہو جائے گی آپ کی, اس طرح کی آفرز جو ہیں اب وہ بھی ہوتی رہی. اور ایک بڑا امپورٹنٹ چیز بخاری صاحب اس میں یہ کہ اس چیز کو کی کلیئرٹی دی گئی کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے, کسی ایک شخص کا جو فیصلہ ہے نہیں ہے. بخاری صاحب جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے وہ یہ کہ آج سب صحافیوں نے بھی بہت زیادہ حیرانگی کا جو ہے وہ اظہار کیا, وہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے, لیکن اگر اس طرح کے آپ نے پہلے بھی یہ کہا اور میں نے آپ کو اس کا جواب بھی دیا, اور خاص طور سے ڈی جی آئی ایس آئی نے جو اس کے حوالے سے کہا کہ اس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ میں اپنی ذات کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا, چونکہ میرے ادارے پر اور خاص طور سے میری آئی ایس آئی کے اوپر چونکہ انگلیاں اٹھ رہی تھی, خاص طور سے اس مرڈر کے حوالے سے اور اس سے پہلے
سائفر کے حوالے سے بھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں لوگوں کو، یہ میرے پر واجب ہے کہ میں لوگوں کو حقائق سے روشناس کراؤں. اب آ جائیں ذرا سائفر کی، میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ سائفر والا معاملہ جو ہے، یہ جیسا میں نے پہلے کہا، پہلے اس وقت یہ ساری باتیں کھول دی جاتی تو ٹھیک تھی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسا سائفر جس میں کسی سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، جس میں ہائیسٹ ایپک ادارے جو ہمارے انٹیلیجنس کے ہیں انہوں نے انکوائری کی اس کی، اور جو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی پارلیمنٹ کے اندر ان میں واضح طور پر بتا دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. اس کے باوجود خان صاحب اپنی ضد کے تحت اس سے لٹکے رہے. اور یہ آپ سمجھتے بخاری صاحب اس وقت بھی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو نہیں بتایا گیا جتنی کلیئرٹی اب دی گئی؟ اگر تب دے دی جاتی، اب تو یوں سمجھیں آپ، اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ جو اس قبر میں دفن ہو گیا تھا وہ بیانیہ جو ہے سائفر والا، اس کو اب سلیبز لگا کے سیمنٹ سے پر کر دیا گیا. یہ قبر اب دوبارہ کھلنے والی بھی نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر اب اس کے بعد بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی دے دی ہے انہوں نے پوری قوم کو کہ جو بھی ذی عقل ذی شعور شخص ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ خان صاحب نے یہ بیانیہ گھڑا تھا، اور ان کا مقصد اس سے صرف پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت کو امبیرس کرنا تھا اور اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا، اور دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوا ان کا. آج خان صاحب تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی بھی آبجیکٹو جو ہے وہ ریزالو ہونے نہیں جا رہا ہے. ایک بات جو میں اور کہنا چاہتا ہوں یہاں وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ گاڈ فادر کے کریکٹر ہیں. جو گاڈ فادر فلم آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے وہ، جس میں مارلن برانڈو صاحب جو ہیں وہ ڈان ہے، بس ان کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں چلتا. جو مخالف ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں، اگر کسی نے جرت جسارت کی ہے کسی بات کو کسی سے شیئر کرنے کی یا کوئی بات اپنی مرضی سے کہنے کی تو وہ تو گیا. خان صاحب بھی اسی طرح اپنی مخالفت یا اپنی کسی بات کے رد عمل کے طور پر کوئی نیگیٹو جواب لینے کے عادی نہیں ہے. تو میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ سارا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ایک ڈان کی طرح، اور ڈان کی طرح سے پارٹیاں اور خاص طور سے سیاسی پارٹیاں نہیں چلائی جاتی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے پچھلے مارچ کے بعد بھی کہا تھا اور میں اب پھر کہہ رہا ہوں، ابھی مارچ میں چلنے والے ہیں وہ، کل وہ یہاں سے شروع کریں گے، کہ خان صاحب خدا کے واسطے بچوں اور عورتوں کو ہیومن شیلڈ نہ بنائیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جا کے وہاں ریڈ لائن کراس کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے آپ کو ریڈ لائن کراس کرنے نہیں دینی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لاٹھی چارج ہوگا، ٹیئر گیسنگ ہوگی. تو خدا کے واسطے ان بچوں اور عورتوں پر رحم کریں، انہیں خود منع کریں کہ وہ نہ آئیں. اول تو اس کا جو اوورآل امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، جو آج ایکسپوجر ہوا ہے، اس کے بعد وہ تعداد جس کو وہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ اتنی تعداد، میرا خیال ہے بہت فرق پڑے گا. اور یہ پریشانی میں نے آج پی ٹی آئی کے لیڈرز جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے ان میں دیکھی بھی ہے. اب تو وہ یہ لالچ دے رہے ہیں کہ ضرور آئیے گا، انٹرٹینمنٹ کا بھی سامان ہوگا. صحیح. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا. بخاری صاحب پہلے تو خان صاحب خود آنے والے تھے، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ خان صاحب جو ہیں وہ رک گئے. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اور پی ٹی آئی کے جو کچھ اہم رہنما تھے، فواد چودھری، اسد عمر وغیرہ اور شاہ محمود قریشی صاحب، وہ سامنے آئے اور انہوں نے پھر اس پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ریئیکشن جو ہے وہ دیا. اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. فیصل واڈا نے بھی ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہوئی ہے. بڑے دعوے ان کی طرف سے کیے گئے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے. اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بات کی جائے تو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الجھتی چلی جا رہی ہیں. اگر کینیا کی پولیس کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک کے بیان بعد دوسرا بیان، اور دوسرے بیان کے بعد تیسرا ورژن جو ہے وہ سٹوری کا ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن یہاں پر بھی چیزیں جو ہے وہ کم الجھی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خان صاحب کی طرف سے جو اشارہ کیا گیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. وزیر داخلہ آتے ہیں جی رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی تانے بانے جو ہیں وہ سلمان اقبال اور عمران خان کی طرف جا کر ملتے ہیں اس قتل کے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. فیصل واڈا اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ اور بڑے بڑے کچھ اور دعوے کرتے ہیں جو ہے وہ اس قتل کے حوالے سے. تو چیزیں جو ہیں وہ الجھتی چلی جا رہی ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ سرا جو ہے وہ اس کا کہاں سے ملے گا. بخاری صاحب پریس کانفرنس کے لیے خود آنے والے تھے خان صاحب، کیونکہ ایک ریبٹل جو ہے، ریئیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان ٹائم پہ جو ہے وہ اجتناب کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو پریس کانفرنس ان دونوں ہمارے اداروں کے سربراہوں نے کی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے تو بہت ہمت چاہیے نا آپ کو، بہت تیاری بھی چاہیے آپ کو. تو میرے خیال سے انہوں نے اس کو اوائڈ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے سوال پوچھے جائیں جس کے جواب دینے ان کے لیے ایسا کچھ منہ سے نکل جائے کہ لانگ مارچ بھی ضرور. لہٰذا انہوں نے اپنی قیادت کے
جو سیکنڈ ٹیئر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ان سے پریس کانفرنس کروائی ہیں. بھائی صاحب جواب دے پائے ہیں وہ صبح ہونے والی پریس کانفرنس کا؟ نہیں، میرے خیال سے وہ تو ڈیمیج کنٹرول کر پائیں گے نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک تو رانا ثناء اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ جو 2 نام لیے جا رہے ہیں جو اداروں کے سربراہوں نے بھی لیے ہیں، تو اس نے تو کوئی ہی ڈنٹ مینس ہز ورڈ. اس نے کہا یہ دونوں اشارے جو ہیں یہ ایک اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو سلمان صاحب کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا عمران خان کی طرف جا رہا ہے. اس نے تو ہی ڈنٹ مینس ہز ورڈ، اس نے تو صاف ستھرا الزام دونوں پہ ڈال دیا ہے رانا ثناء اللہ نے. لیکن یہ آپ کی باتوں کے جواب دینے سے پہلے میں نا ایک اور مزیدار گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو آج ہوئی ہے. مجھے ایسا شک پڑ رہا ہے کہ وہ کسی ویڈیو سے جڑی ہوئی ہے. بخاری صاحب یہ کچھ سچویشن جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے، مطلب پہلے ایسا کچھ ہو چکا ہے، کچھ اس طرح کی. دیکھیے وہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں مکافات عمل. جب آپ اپنے مخالفوں کی تذلیل کروائیں گے لوگوں سے، چاہے وہ مدینہ منورہ ہو، چاہے وہ برطانیہ کی سڑکیں ہوں، چاہے وہ اجور روڈ ہو، تو پھر آپ کو خود تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ تو بدلہ نہیں چھوڑتا کسی سے بھی. جو آپ کریں گے وہ گڑا آپ کے سامنے بھی خدابہ ہوگا. آج کا یہ منظرنامہ جو ہے اٹ شوڈ بی الارمنگ فار عمران خان. دس از جسٹ دا بگیننگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگلے چند دنوں میں، بہت زیادہ وقت انتظار کرنے کے لیے نہیں چاہیے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والی ہے. اینی وے بھائی صاحب بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے، لیکن ریت چونکہ میں اس کو نہ میں نے پہلے والی کو انڈورس کیا تھا نہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. لیکن جب آپ کسی کی بیٹیوں کے ساتھ قدری شہزادے دولہا بنا کے بٹھائیں گے تو پھر آپ کو اپنے گریبان کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. اب دیکھ لینا 2 کی بجائے 3 بچوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور کھل کے ہو رہی ہے، تردید بھی نہیں کر پاتے. اینی وے کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے کہ ہم واڈا صاحب پر چلیں، اس میں 2-3-4 اور باتیں بہت امپورٹنٹ ہے جو شیئر کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر سپہ سالار کو آپ غدار قرار دیتے ہیں تو پھر چھپ چھپ کے ان سے ملنا کیا آپ کی منافقت نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس جھوٹ سے فتنہ و فساد کا خطرہ ہو اس تو سچ کو چپ رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر سچ کو بولنا چاہیے. اچھا بخاری صاحب ان دونوں چیزوں میں زیادہ ٹائم نہیں، جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ رات میں ملنا اور صبح غدار کہنا یہ نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آرمی چیف کو تاحیات آرمی چیف بنانے پہ تل جائیں. دوسری بات یہ کہ آج ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ جو فوجی قیادت تھی انہوں نے یہ کہا کہ یقینی طور پر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو یہاں تک کہا کہ 20 سال کی غلطیاں ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں. آپ بھی اس کا اشارہ سمجھتی ہیں، میں بھی اس کا اشارہ سمجھتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ میں اتنے گٹس ہوں کہ آپ اپنی غلطیوں کا ادراک بھی کریں اور پھر ان سے آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش بھی کریں. اس میں ساری غلطیاں انکلوڈ کر رہے ہیں، وہ خان صاحب والی بھی کر رہے ہیں. میرے خیال سے اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو سب سے بڑی غلطی تو یہی تھی. ٹھیک ہے، اب آ جائیں جناب آپ فیصل واڈا کی طرف جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ نہ آپ کے ادارے کے آدمی ہیں، نہ میرے ادارے کے آدمی ہیں، نہ آپ کے دوست ہیں نہ میرے دوست ہیں. وہ پی ٹی آئی کے سٹالورٹ لیڈرز میں سے تھے. فیصل واڈا جانے جاتے ہیں کہ وہ فوجی قیادت جو ہے اس سے بہت قربت رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی وی ٹاک شو میں وہ ملٹری بوٹ لے گئے تھے، آپ کو نہیں یاد وہ منظرنامہ جا کے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا؟ بالکل یاد. اور خان صاحب تو ایسے بہت سارے لوگوں کے گرد گھرے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کل کہہ دیا تھا، آج تو بہت ساری باتیں ہم یوں سمجھ رہے ہیں جیسے آج ہوئی ہیں، اس میں سے کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو کل واڈا صاحب نے کہہ دی تھی. واڈا صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں اسی سے خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کو. یہ بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ صبح ریپیٹ بھی ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ آج کی بات، آج کی اس گفتگو میں یہ بالکل واضح طور پر آ بھی گیا سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی اور بہت ساری ریویلنگ چیزیں سامنے آئیں گی. انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے قوم سے کل پریس کانفرنس میں کہ میں مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں بھی نہیں، دنوں میں آپ کے سامنے وہ سارے بندوں کو ایکسپوز کروں گا. اور ساتھ انہوں نے ایک دھمکی بھی لگائی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو لاشیں ان کی بھی گریں گی. یہ بخاری صاحب یہ ہوا کیا؟ فیصل واڈا صاحب بڑے اہم جو ہے وہ پارٹ تھے پی ٹی آئی کا. کریکٹ. ان کا خیال یہ ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی آستینوں میں سانپ پال رکھے ہیں اور وہ نام لیتے ہیں لوگوں کا. مطلب ہے فواد چودھری، اسد عمر،
یہ شبلی فراز، ان سب لوگوں کو واڈا صاحب سانپ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنا شارپ ریئیکشن آیا ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد. ان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی ہے. عمران اسماعیل کچھ کہہ رہے ہیں, علی زیدی صاحب پرانی بڑاس نکال رہے ہیں. علی زیدی کو تو شٹ اپ کال انہوں نے اسی وقت دے دی. ان کا شپنگ کا معاملہ اگر میں نے اٹھایا تو میں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی. اینی وے آل سیڈ اینڈ ڈن. بخاری صاحب یہ ذرا تھوڑا سمجھائیے نا کہ کیا یہ ان کی پرسنل کلیش کی وجہ سے تھا, ان کو وہ قربت حاصل نہیں ہو رہی تھی جو دیگر لوگوں کو حاصل تھی, وہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے خان صاحب کے, تو یہ پرسنل ان کا کوئی گرج تھا جس کی وجہ سے ریئیکشن جو تھا؟ ایک بات میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اچھا. اور میرے خیال سے چھوٹا گریوانس نہیں ہے, یہ بہت بڑا گریوانس ہے. اور دوسری بات جو واڈا صاحب کی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مارچ کو پہلے تو صرف خونی کہا جا رہا تھا نا, اب انہوں نے کہا کہ میں اس میں جنازے اور لاشیں دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے کہا میرے پاس یہ کہنے کا جواز موجود ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ طے ہے کہ جو مرضی ہو جائے اسلام آباد میں جا کے ہم نے دما چوکڑی کرنی ضرور ہے. اب قول شخصے کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب عادی ہیں لاشوں پر سیاست کرنے کے. کسی نے کیا, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ جب پہلا مارچ کر رہے تھے دھرنے والا تو آپ کو ماڈل ٹاؤن کی لاشیں مل گئی تھیں. اب آپ یہ جو حقیقی آزادی مارچ جس کا کافی مذاق اڑایا انہوں نے وہ کرنے چلے ہیں تو آپ کو ارشد شریف کی لاش مل گئی ہے. تو یہ کافی ساری گھمبیر صورتحال ہے. واڈا صاحب اور رانا ثناء اللہ دونوں علم رکھتے ہیں چیزوں کا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. دیکھیے اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وضاحتیں دے رہی ہے. اگر ان لوگوں کو علم ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی بڑا کلیئرلی میڈیا کے سامنے بیٹھ کے, کون سا چینل نہیں تھا جس نے فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں چلائی تھی, تو پھر اس کو کیسے ہونے دیا جا سکتا ہے بخاری صاحب؟ بھائی نہیں ہونے دیا جائے گا نا. آج کی قیادت نے جس کی باتیں ہم اتنی دیر سے کر رہے ہیں کیا کہا, ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا آرٹیکل 245 کے تحت اگر حکومت ہمیں بلائے گی کہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے اوپر آ کے ہماری مدد کرے تو ہم جائیں گے. تو وہ جو رانا ثناء اللہ کا فیصلہ تھا کہ ریڈ زون جو ہے اس کی حفاظت جو ہے اور اس کا دفاع جو ہے وہ فوج کرے گی, وہ کنفرم ہو گیا نا. تو یہ مطلب یہ اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ پی ٹی آئی یہ بالکل نہ سمجھے کہ ان کو پہلے کی طرح سے لاڈلے پن کی اجازت دی جائے گی کہ آپ جو مرضی کریں یہاں. یہ اس دفعہ نہیں ہونے جا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں میں, کہ یہ جو لاڈلا پن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا اس کا تو اخیر انہوں نے خود ہی کر لیا نا. یہ خود سب ذمہ دار اس کے عمران خان صاحب آج تو بہت کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں. عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. دوسرا ایک لاڈلا پن ہے عدلیہ میں ان کا. اچھا, جس کا ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتے, لیکن میں 2-3 باتیں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. دیکھیے سب سے پہلے ظلم کیا جو جوڈیشل ایکٹیویزم میں آتا ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے, جب انہوں نے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا ود آل از کرپشن ود آل از ریپوٹیشن. تو وہاں سے شروع ہوئی بات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جس چیز کو لے کے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب عدالت میں گئے ہیں وہاں سے ریلیف لے کے نکلے ہیں, اور اتنا کوئک ریلیف ملا ہے انہیں جتنا اور کسی کے نصیب میں نہیں آیا. لوگ 6 مہینے نیب کے اور ایف آئی اے کے سیلوں میں سڑتے رہے ہیں اور ان کی ضمانت کسی نے نہیں دی. یہ جب گئے ہیں وہاں سے ضمانت لے کے آئے ہیں. مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہے, میں پھر نام لیے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو عمران خان کے وکیل کو یا انہیں خود کہنا چاہیے عدالت میں دفاع کے طور پہ وہ ججز کہتے نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے. کوئکلی ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بخاری صاحب سے ہی ملی ہے خبر ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ ایوان صدر میں بھی چل رہی ہے. کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ کیا اب ایوان صدر کو یا صدر کی جو ڈیزگنیشن ہے اس کو بھی استعمال میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہاں پر جو کچھ اختیارات ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بخاری صاحب کچھ ایوان صدر میں پکنے والی کھچڑی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, لیکن بخاری صاحب یہ صدر صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑے ایک پازیٹیو کیریکٹر پچھلے دنوں بن کر ابھر رہے تھے. وہ خان صاحب کے خلاف بھی ایک سٹیٹمنٹ ہم نے ان کا دیکھا, کچھ اسی طرح کا تھا فرسٹریشن کے حوالے سے. پھر انہوں نے کچھ ملاقاتیں وغیرہ بھی ارینج کرائیں, تو یہ تو اچھا پازیٹیو سلسلہ چل رہا تھا. تو آپ کس طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں آج؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک وقت میں انہوں نے ایسا بیان دیا تھا جس سے خان صاحب یقینی طور پہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے, اور ان کی کیا لترول ہوئی ہوگی
کیا چھترول ہوئی ہوگی وہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب نے ان کو کچھ نہ کہا ہو، کیونکہ انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ جب سے اقتدار سے نکلے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں اور فرسٹریشن میں غلط فیصلے کر رہے ہیں، یہ بھی کہا انہوں نے. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو بڑا انڈیپینڈنٹ صدر آ گیا جناب، کمال ہو گئی یہ. لیکن پھر وہ چھترول کے بعد سے پھر دوبارہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر بن گئے ہیں. اصولی طور پر وہ ایک نان پارٹیزن عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو، پوری قوم کو یعنی احترام کرنا چاہیے، لیکن اس عہدے کے قابل اپنے آپ کو ثابت کرنا اس فرد کا کام ہے جو اس عہدے پر بیٹھا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں. جو ان کی آخری کوشش تھی صلح جوئی کی، جس میں انہوں نے چند ریٹائر جرنیل سینئر جنرلوں کو شامل کیا اپنے ساتھ، خود گئے اور جا کے آرمی چیف کی منتیں شنتیں کر کے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ عمران خان صاحب سے مل لیں. عمران خان صاحب جو ملاقات ہوئی وہ 15 منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکی، اس لیے کہ وہ جو تقاضا کر رہے تھے اس پر آرمی چیف جو ہیں وہ رضامند نہیں تھے. اور پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو ہی وہ ملاقات ختم ہوئی، جو 15 منٹ جاری رہی جیسا میں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے ٹویٹ کیے، ٹویٹ تو نہیں، واٹس ایپ کے اوپر ایسے میسیجز بھیجے جو کافی تضحیک آمیز تھے. خان صاحب نے یہ خان صاحب نے جی خان صاحب نے. اس کے بعد پھر ملٹری قیادت نے ان سے مزید نہ ملنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی آج اپنی جس گفتگو میں اپنی جن ملاقاتوں کا تذکرہ کر رہے تھے وہ مارچ اور اپریل کے دور کی ہیں. تو یہ آخری ملاقات تھی، اس کے بعد سے پھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن یہ جو صدر مملکت ہیں، مجھے لگتا ہے جس طرح وہ مغلوں کے دور میں محل ہوتا تھا، اس کے پیچھے پائیں باغ ہوتا تھا، اسی طرح ایوان صدر میں اگر آپ کبھی گئی ہیں، میں تو گیا ہوں کئی دفعہ، تو وہاں پیچھے بھی اسی طرح سے ایک باغیچہ کہہ لیجئے یا اس کو باغ نما چیز کہہ لیجئے. اس میں آج کل چہل قدمی ہو رہی ہے. شام میں اپنے ہمارے صدر مملکت ہوتے ہیں، ان کے ایک پہلو میں اسد عمر ہوتے ہیں، دوسرے میں فواد چودھری صاحب ہوتے ہیں، اور سازش ایک تیار کی جا رہی ہے. اور وہ سازش اتنی گھمبیر ہے کہ اگر میرے جیسے بندے کو پتا ہے کہ وہ سازش ہو رہی ہے تو متعلقہ کوارٹرز میں بھی پتہ ہوگا. مشورہ یہ دیا جا رہا ہے ان کو کہ جناب اس اسمبلی کو آپ روک دیں. اپنا وہ صدارتی حق ایک آئینی اعتبار سے وہ نارمل سمریز جو ان کو بھیجی جاتی ہیں ان کو 14 دن کے لیے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو دوبارہ بھیجے گی وہ سمری، اور اگر وہ دوبارہ بھی چاہیں تو 14 دن کے لیے روک سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سمری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ تک ڈیلے کرنے کی صلاحیت موجود ہے. صلاحیت نہیں کی سازش تیار ہو رہی ہے. اچھا، کہ یہ لیکن آئین کے مطابق بھی وہ کر سکتے ہیں. میں عرض کروں یہ پہلے کیا انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو انیشلی جب یہ حکومت آئی تھی تو کوئی 30-35 سمریز انہوں نے اسی طرح روکی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 2 دفعہ بھیجنے کے بعد آٹومیٹکلی ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. اسی طرح حلف لینے کے بارے میں بھی جناب صدر علوی صاحب نے اسی طرح کی بونگیاں تو خیر بہت برا لفظ ہے، مطلب اسی طرح کی حرکات کی تھی. میں حلف نہیں لوں گا، لیکن الٹیمیٹلی پھر انہوں نے لینے پڑے، کیونکہ ان کو بتایا کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر وہ آپ کی طرف یہ ریفر کرنا ہی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اب آئے جناب وہ سازش جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسا میں نے بتایا کہ سمریوں کو روکنے کی سازش ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سمری ریلیٹڈ انٹریگ جو ہے یہ متعلقہ اداروں کو اس کا علم ہے، اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے گا اور نکل جائے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا آخری مورچہ جو ہے وہ اب ایوان صدر میں قائم کر لیا ہے. اب وہ خود تو اپاہج ہیں، اس لیے کہ ان کا جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے خود اپنا دشمن بنا لیا ہے. تو اب جو ہے وہ صدر مملکت کا یہ دفتر جو ہے اس کو استعمال کر کے جو آخری عزت بچ گئی ہوئی ہے ان کی پارٹی کے ایک عہدیدار کی، اس کا بھی کلا کما کریں گے. یہ تو بڑی امچور قسم کی سوچ ہو گئی نا. اچھا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پہلے خان صاحب جو ہے بڑے میچور فیصلے کرتے رہے؟ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کی دادی بغیر نہیں رہ سکتا. ایونچولی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، آپ کو لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا؟ 2 دفعہ آپ یہ روک لیں گے، تیسری دفعہ وہ خود بخود ہی ہو جائے گی اور پھر obviously آپ گندے بھی ہو جائیں گے. ہاں وہ یہ تو ہوگا. دیکھیں نا، میں کو مزید ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ارشد شریف کی شہادت اور جس طریقے سے ان کا مرڈر ہوا ہے اس میں ان کے جنازے میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ناک کے نیچے ہوا ہے نا اسلام آباد میں نا. وہ اس معاملے میں اپنے قریب تھے جس کا نام نعیم الحق تھا، اس کے جنازے بھی نہیں گئے تھے. وہ ہزارہ کمیونٹی کے 10 لوگ جو ہیں
ایک بڑے جلوس کا دھرنا دیا بیٹھے رہے 10 لاشیں لے کے کہ خان صاحب آ کے ہمیں دلاسا ہی دے جائیں کم از کم. یہ اس میں بھی نہیں گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب میں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اصل وجہ میں نے ڈھونڈ لی ہے, کا بھی تو ذکر کرتے ہیں, ایسی اصل وجہ میں نے ڈھونڈ لی ہے. کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے, اب میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں, آپ نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے, جس کی وہ بات ٹال نہیں سکتے ہیں, ان سے کہا ہے کہ جنازے میں نہ جانا, کسی کے بھی جنازے میں نہ جانا ورنہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. اچھا, اب یہ میں آپ کے لیے بھی سوال چھوڑ رہا ہوں اور اپنے ناظرین کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں کہ وہ گیس کریں کہ یہ کیا ہوگا. دیکھیے پھر ایک دفعہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے اس سارے یعنی جو تلچھٹ ہوئی ہے, جس طریقے سے آپ اقتدار سے نکلے ہیں, جس طرح آپ کے ایک کے بعد دوسرا بیانیہ دفن ہوا ہے, اب صدر مملکت جو آپ کی پارٹی کے لیے ایک فرد ہیں ان کی عزت کو خار نہ کریں. خدا کے لیے ایوان صدر کو اکھاڑا نہ بنائیں, اس کو نیوٹرل, اس کو غیر جانبدار, اس کو نان پارٹیزن رہنے دیں. لیکن چونکہ آج تک عمران خان صاحب نے کوئی ڈھنگ کی بات نہ کسی کی مانی ہے نہ وہ کسی کی مانتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کا بھی ان پر کوئی اثر ہوگا اگر یہ بات ان تک پہنچی تو. لیکن اس انسٹیٹیوشن کی جس کو ہم ایوان صدر کہتے ہیں یا صدر مملکت جو اس ملک کے آئینی سربراہ ہیں, ان کی پریسٹیج کو بچانا ان کی ذمہ داری ہے. ان کو نہ رول لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. صحیح, بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے, لیکن لانگ مارچ کا آغاز جو ہے وہ ہونے والا ہے اور یقیناً جب کل ہم شو کر رہے ہوں گے تو پلان کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور سے نہیں نکلا ہوگا, تھوڑا اس کو ڈیلے کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, رک کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یقیناً اس کے پیچھے ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو جوائن کر سکیں. بہرحال صبح اس کا آغاز ہو جائے گا. جب آغاز ہوگا اور پھر لوگوں کا جو ساتھ ملنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کو دیکھ کے پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قوت کے ساتھ یہ نکل رہا ہے, یا پھر واقعی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے جو ہے وہ تھوڑا کمزور کیا ہے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے بیانیے کو. لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یقیناً کل ہم اس پوزیشن میں ہوں گے یہ بتانے کی کہ لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز کتنی شدت کے ساتھ ہوا ہے, یا پھر کس طریقے سے لوگ جو ہے اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.